बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। urdumanzil.com से मैं हूँ सबीहा सबा। आज कनाडा से एक शायर तशरीफ़ लाए हैं, काज़िम बास्ती साहब, और अपने निजी कामों में मसरूफ़ हैं, लेकिन ये इंटरव्यू भी ज़रूरी था, इसलिए आज हमने इन्हें बुला लिया। तो इनसे बातें करेंगे, इनके पूछेंगे कि ये कराची से कब कनाडा तशरीफ़ ले गए और मुख्तलिफ़ कलाम सुनेंगे। तो अब भी मैं आपका तारुफ करवाती हूँ इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी जी, मैं तो सबसे पहले उर्दू मंजिल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये इतना फ़ाल उर्दू इदारा है और जो पूरी दुनिया में काफ़ी इसको बड़ी तौक़ीर मंजिलत हासिल है, और इनका मैं सबिया साहिबा का और जाफ़री साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने जो है ना मुझे मौका दिया। हालांकि कुछ मेरी भी कुछ मसरूफियात थी, लेकिन ये एक बड़ी अच्छा काम है जो आप लोग अंजाम दे रहे हैं, और हम कनाडा में बल्कि पूरी दुनिया में लोग जो है इससे इस्तेफ़ादा हासिल कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। तो अब ये बताइए कि आप कनाडा में कब से हैं? कनाडा में मैं तो सन 2002 में वहाँ हिजरत करी थी। अच्छा। नक़ल मकानी करी थी, हम्म। और उसके बाद से वहाँ पर हूँ। वजह आप सब लोगों को पता है कि आप बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए ज़ाहिर है, हाँ। जी हाँ। अच्छा, तो ये शायरी वगैरह शुरू से यहीं से कर रहे थे? जी हाँ, मैं शायरी पहले तो मेरा शौक़ था सिर्फ सुनने का, बचपन में, लड़कपन में। उसके बाद जो है फिर थोड़ा सा लोगों ने हौसला अफजाई की तो कुछ कहना शुरू किया। अच्छा। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को एक निचली सतह का, अदना सतह का एक तालिब इल्म ही समझता हूँ उर्दू अदब का। तिफले मकतब जिसे कहते हैं। तिफले मकतब अच्छा जी अच्छा। हाँ। तो अभी आप, लेकिन अभी आपने किताब भी नहीं है अभी शायद जी हाँ, करवाई? मेरी किताब जो है वो कंपोजिंग में तक मुकम्मल हो गई है। अच्छा। और क्योंकि वहाँ कनाडा में मसाइल ये होता है कि एक काम सबसे पहले जो है हमें ज़िम्मेदारी होती है अपना घर चलाने की, जी जी जी, और हाँ जाहिर है, तो वो जाहिर। उसमें यहाँ हाँ होता तो मेरा कम से कम 2-3 किताबें आ चुकी होती। हाँ, नहीं लेकिन ये तो पता नहीं, जी यहाँ उससे भी ज़्यादा मसरूफियत, जी क्योंकि यहाँ भी जी 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 वो जो रिस्क के मामलात जी होते हैं जी वही पहले ज़ाहिर है जी जी हाँ। तरजीहात में होते हैं। तो यहाँ शायद और भी मेहनत करनी जी पड़ती। जी हाँ, बिल्कुल ये जी, बात सही है बात कि जी वहाँ तो करनी तो पड़ती है, जी लेकिन उसकी वो ज़्यादा हाँ जी हाँ, उसमें आसानी ज़्यादा हो जी जाती है जी फिर हाँ, उसमें। उन्हें माली तौर पर वुसअत, आसानी हो जाती है वहाँ जी पर। जी जी, लेकिन वो जो हाँ एक दूरी का जी एहसास है वो जी बहुत रहता है। जी अच्छा, अब मैंने सुना कि आप वो कहते हैं, मज़ाह भी लिखते हैं जी हाँ और जी हाँ, मैं गज़ल गज़ल भी जी हाँ, और मज़ाह गज़लें भी। लिखता हूँ, मज़ाह भी लिखता हूँ। और असल में आप यूँ समझें कि जब आदमी नया नया या इब्तदाई मराहिल में होता है तो वो कोशिश करता है कि कहीं सेट हो जाए। तो उसमें अभी मेरा कोई पर्टिकुलर गज़ल तो मेरी है ही, मतलब नहीं, मखसूस। अब वो चीज़ है जो जी हाँ मजबूत है और जिस जी पे हाँ, जो आपको मजबूत पुर है। और एतमाद है, हाँ वो उसमें आप जी सुनाइए फिर, जी हैं। जी हाँ, तो जी गज़ल के कुछ अशार मैं पहले आपको सुनाता हूँ। एक गज़ल, ये भी बहुत ही हालिया ही गज़ल है कि वारफ्तगी ये शौक़ जुनू दरमियान थी, वारफ्तगी ये शौक़ जुनू दरमियान थी, वरना ये दास्तां भी कोई दास्तान थी। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। घर से मिला हुआ था कोई घर तो क्या हुआ, सही साहब, आप भी वो देखिए। घर से मिला हुआ था कोई घर तो क्या हुआ, दीवार एक अना की वो जो दरमियान थी। वाह 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 वो फिक्र थी, ध्यान था, या एक ख्याल था, दिल के तख़य्युलात की ऊंची उड़ान थी। वाह 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 वाह। पर काट के मुझे मेरे मजबूर कर दिया, पर काट पर के मेरे मुझे ये मजबूर कर दिया। जब ये ज़मीन मेरी मेरा आसमान थी। वाह 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 वाह। पाने की आरज़ू कभी खोने का रंज व गम, पाने पाने की आरज़ू की कभी खोने का रंज व रंजो गम, गम। ये ज़िंदगी नहीं थी कोई इम्तिहान थी। क्या कहने, वाह 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 वाह। काम का मख्ता अर्ज़ है जनाब जाफ़ी साहब, काज़िम ज़मी को ओढ़ के चुपचाप सो गए, काज़िम ज़मी को ओढ़ के चुपचाप सो गए,
ایک عمر کی ہمارے بدن پر تھکان تھی. واہ واہ، بہت اچھا. جی اس کے علاوہ اور سنائیے، اور سنائیے. کوئی اور سنائیے. نہیں آپ نیا کلام. نیا کلام. جی بالکل. اچھا یہ تو آپ ایڈٹ کر لیں گے نا، کیونکہ یہ اب یہ لائیو تو نہیں ہے. یہ لائیو ہے، ابھی لائیو جا رہا ہے. اچھا میں یہ غالب کی زمین میں کوشش کی ہے، حالانکہ یہ کہنا چاہیے کہ ہم جیسے مبتدیوں کو تو ہماری تو گستاخی ہے، لیکن یہ کہ ہم اسی طرح سیکھتے ہیں کہ دین خدا کا ابھی تک آپ مقتدی. میں تو اپنے آپ کو یہی کہتا ہوں. اگر میں نے کہیں اپنا آپ کو کچھ میرے غرور اور فخر کرنا شروع کر دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرا وہ زوال شروع ہو جائے گا. نہیں لکھ تو آپ کافی عرصے سے رہے ہیں. بہت، مجھے 15-20 سال ہو گئے لکھتے ہوئے. اچھا نہیں پھر تو آپ مبتدی نہیں کہہ سکتے. جی تو غزل کے ارشاد. ہاں جی ارشاد. غزل. دین خدا کا جس کو نہ کچھ خوف و ہوش ہے. اس پہلے شعر میں دیکھیے گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کس کے بارے میں کہہ رہا ہوں. جی دین خدا کا جس کو نہ کچھ خوف و ہوش ہے، اوڑے ہوئے وہ شخص ردائے سروش ہے. دیکھو اسے وہ سر پہ ہے لادے ہوئے مکاں. دیکھو اسے وہ سر پہ ہے لادے ہوئے مکاں. بستی کا وہ مکی نہیں خانہ بدوش ہے. سنتا یہاں ہے کون حکایات فکر و فہم. کہنے کو ہر کوئی یہاں حلقہ بگوش ہے. بند کر کے جائیں. میں جاری رکھوں. جی آپ جاری. حلقہ یوں ہی کیے رہو یاران کچ کلا. حلقہ یوں ہی کیے رہو یاران کچ کلا. ہوش و خرد کا کس کو یہاں جوش و ہوش ہے. آخری شعر عرض ہے کہ غم اوڑھنے سے ہوتی ہے اپنی گزر بسر. غم اوڑھنے سے ہوتی ہے اپنی گزر بسر. غم ہی ہمارے واسطے اب ناؤ نوش ہے. بہت اچھا. جی تو یہاں پہ جو ہے آپ کافی مشاعروں میں بھی حصہ لیتے رہے یہاں؟ نہیں، اس وقت جو ہے میں یہاں پر اپنے ادارے کے حساب میں پاکستان اسٹیل مل میں بھی تھا. اس زمانے میں جو ہے مطلب ہم لوگ ایک کلب ہوتا تھا ہمارا آفیسرز کلب، تو اس کے تحت جو مشاعرے ہوتے تھے اس میں شریک ہوتا تھا، لیکن میں مین اسٹریم پہ نہیں تھا. لیکن وہاں پہ بھی اسٹیل مل میں بھی ایک زمانے میں بڑا. جی ہاں اسٹیل مل میں کرنل افضل صاحب چیئرمین ہوتے تھے. اور عثمان فاروقی. آج سے میں کوئی 20-25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں. تو وہ جو مشاعرے ہم جو ساکنان پاکستان کا جو مشاعرہ ہوتا تھا تو اس کے تو شرکت حصہ لیتے تھے. حصہ کام کرنے جی ہاں، لیکن یہ معاونت کرتے تھے. جی معاونت کرتا تھا اور ارینج کرتا تھا میں. شوکت زیدی ہوتے تھے اگر آپ کو یاد ہو، وہ ہمارے سینئر ساتھیوں میں جو اس ساکنان پاکستان کے مشاعرے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. اس کی انتظام میں نظم و نسق میں تو میں بھی ایک ادنا سا کارکن کی حیثیت سے میں وہاں ہوتا تھا. لیکن شاعری ظاہر بات ہے میں نہیں تھا کرتا تھا. جاوید منظر صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھی تھے. جی ہاں اب تو انہوں نے بعد میں ڈاکٹریٹ بھی لے لی، لیکن جب میں پاکستان سے گیا ہوں نہیں تو انہوں نے کافی باتیں کی. بعد میں جی وہ بھی یہاں آ چکے ہیں. ہاں وہ کینیڈا بھی تشریف لائے تھے نصیر ترابی صاحب کے ساتھ. 1-2 دفعہ آ چکے ہیں ہم، اور کافی اچھے مجھے جانتے ہیں. اور جی تو اب یہ پھر آپ یہ کلام سنائیں کیونکہ آپ کو بھی جلدی ہے. جی ضرور میں پیش کرتا ہوں. ایک سیکنڈ. بچوں میں شوق ہے آپ کے؟ نہیں، میرے بچوں میں میری بیٹی میں ہے، لیکن کیونکہ وہ مسئلہ سارا ہے کہ اردو انگلش کا معاملہ کا. یہ میرے دونوں بچے جب گریڈ 2 اور گریڈ 3 میں تھے تو جب چلے گئے تھے. ہاں انگلش میں وہ میری بیٹی کرتی ہے شاعری، لیکن اردو میں وہ نہیں. یہ تو سب کا ہی مسئلہ ہو جاتا ہے نا، جو زبان ہم بولتے ہیں وہ سیکھتے ہیں تو وہی وہ اسی میں کریں گے نا. غزل
ارشاد جو دل چاہے آپ سنائیے. ایک غزل اور ہے کہ رہا ہے پاس اپنے اور کیا گم ہو گیا ہے، رہا ہے پاس اپنے اور کیا گم ہو گیا ہے، کہانی رہ گئی ہے واقعہ گم ہو گیا ہے. واہ 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 واہ. نہیں جڑتا کہیں سے زندگی کا تانا بانا، نہیں جڑتا کہیں سے زندگی کا تانا بانا، ملا ہے ایک سرا پر دوسرا گم ہو گیا ہے. واہ واہ. لبوں سے چھن گئی معصوم سی ایک مسکراہٹ، چائلڈ ابھی یہ جو ورک ہوتا ہے لیبر اس پہ یہ شعر آیا کہ لبوں سے چھن گئی معصوم سی ایک مسکراہٹ، تلاش رزق میں ایک بچپنا گم ہو گیا ہے. واہ واہ واہ. بہت اچھا بہت اچھا. دوبارہ سنائیں. لبوں سے چھن گئی معصوم سی ایک مسکراہٹ، تلاش رزق میں ایک بچپنا گم ہو گیا ہے. تھکن سے چور ہو کر رک گیا ہوں راستے میں، تھکن سے چور ہو کر رک گیا ہوں راستے میں، سفر میں مجھ سے یا پھر راستہ گم ہو گیا ہے. میرے سینے میں چیخیں دفن ہوتی جا رہی ہیں، میرے سینے میں چیخیں دفن ہوتی جا رہی ہیں، زباں پہ آ کے ایک شور بلا گم ہو گیا ہے. ندامت رنج و غم دکھ درد اور سیل حوادث، ندامت رنج و غم دکھ درد اور سیل حوادث، کبھی پڑتا تھا جو ایک قہقہا گم ہو گیا ہے. اچھا جی، اس میں میں تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں، بڑی لمبی غزل ہے. کسی منزل کی آنکھیں تھک گئی ہیں راہ تکتے، کسی منزل کی آنکھیں تھک گئی ہیں راہ تکتے، کہیں رستے میں کوئی قافلہ گم ہو گیا ہے. مختار سے محترمہ، لکھوں رودات کاظم کس طرح مجھ کو بتاؤ، لکھوں رودات کاظم کس طرح مجھ کو بتاؤ، جو لکھنا تھا تمہیں ایک ماجرا گم ہو گیا ہے. واہ واہ. کیا کہنا. بہت شکریہ. تو اب یہ بتائیے کہ جو یہ تو آپ نے بتایا کہ آپ کے والدین وغیرہ یا بہن بھائیوں میں بھی شوق ہے شاعری کا؟ میرے والد صاحب میں تھے اور وہ فارسی کے بہت اچھے شاعر تھے. اچھا. سید علی اجمل واسطی. وہ حالانکہ ان کا بھی انتقال میرے جب میں شاید 13-14 سال کا تھا ہو گیا تھا، لیکن میری والدہ مرحومہ بتاتی تھیں کہ وہ بہت اچھے شاعر تھے. جی ہاں جی، ان میں شاید اس کی وجہ سے تھوڑی سی انسپریشن ملی مجھے. اور پھر وہ جو آپ کا ماحول تھا جو جہاں کام کر رہے تھے اس سے کا زیادہ اثر ہوا. اور اس کے صوبہ صحافت میں تھا اور ہوں ابھی بھی. اچھا. ہاں آپ یہ بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کوئی اخبار بھی آپ نکالتے ہیں اور کینیڈا میں. جی ہاں، میں 2 اخبار نکالتا ہوں. ایک کارپوریٹ اخبار نکالتا ہوں انگریزی میں، اور ایک اردو نیوز کینیڈا پاکستانی اخبار نکالتا ہوں. اچھا. جی ہاں جی ہاں. تو ویکلی ہے ایک اخبار، ایک منتھلی ہے. تو کارپوریٹ ہے اس میں تو بروکریجز اور تمام کمپنیوں سے متعلق ہوتا ہے، انٹرنیشنل طور بین الاقوامی سطح پر اس کی کافی مطلب ریکگنیشن ہے. اچھا. جی ہاں جی. بہت اچھا. جی جی. پاکستانیوں سے آپ رابطے میں ہیں؟ بہت زیادہ. وہاں پر ایک ہماری آپ کو پتہ ہے یہاں پہ تزین راز زیدی صاحب تو آپ کی یہاں کی بڑی اچھی شاعرہ ہیں. ان کی بڑی بہن اسما وارثی صاحب کو آپ جانتی ہیں. جی. نہیں تزین کو میں جانتی ہوں کہ بہن کو. اچھا نہیں جانتی. ہاں وہ اسما وارثی صاحب اور میں وہاں پر ایک ہماری بزم ہے، بزم علم و ادب. جی جی. تو ہم وہ ہے اس کے تحت ہی جو ہے ہم باہر سے کراچی سے شاعروں کو بلاتے ہیں اور ان کے مشاعرے ارینج کرتے ہیں. اور اس میں ہماری یہ زیبی صاحبہ، زیب النساء زیبی صاحبہ بھی کافی ہم اس میں جب وہ وہاں جاتی ہیں. تو مطلب کافی ان کو مدعو کرتے رہے اور لوگ ان کے کلام سے. ہاں انہوں نے پھر آپ کو کے حوالے سے اطلاع دی تھی مجھے. تو جی. اچھا یہ اچھا وہاں پہ یہ جو ادب کی خدمت بھی کر رہے ہیں ساتھ جی 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 ہاں جی ہاں اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں. جی جی بالکل. جو تو کافی لوگ آتے ہیں وہاں پہ شاعروں میں. ٹورنٹو جو ہے ایک بہت ہی بہت ایک گڑھ ہے. ہم بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ نا کہ کراچی کے برابر ہے، لیکن یہ کہ اب وہ باقاعدہ اس کو ریکگنیشن مل گئی ہے. ایک دبستان بن گیا. ایک دبستان بن گیا ہے اور اس میں کافی ادبی مطلب تنظیمیں ہیں
اور جس میں سے ایک ہماری بھی ہے بزم علم و ادب، دوسری رائٹرز فورم ہے. وہ اشفاق صاحب کی، اشفاق صاحب کی وہ ہے شاید کچھ ان کا نام دوسرا ہے، لیکن اشفاق صاحب بہت فعال، بہت سینئر. جی ہاں ماشاء اللہ. اور مطلب بڑی اچھی شعراء کو بلاتے ہیں، خاص طور پہ مطلب انٹرنیشنلی. ہاں بالکل. جی ہاں جی. اور ان کا تو کافی ہم نے بھی شرکت کی تھی، کافی بڑے مشاعرے ہوتے ہیں. جی جی جی. اچھا وہاں تو لوگ ٹکٹ لگتے ہیں، مطلب ٹکٹ خرید کے آتے ہیں وہاں تو؟ دونوں چیزیں ہیں. اچھا دونوں. جیسے اشفاق صاحب میں ایک ہوتا ہے مشاعرہ جو اس میں ایونٹ مینجمنٹ کے طور پر جو پیش کرتے ہیں، اس میں لوگ جو ہے نا وہ کیونکہ عشائیہ بھی ہوتا ہے، اس میں کھانا بھی ہوتا ہے، اور پھر اس کے لوازمات، اور پھر دوسرے لوگوں کو پاکستان انڈیا سے بلانا، تو اس کے لیے اتنا اخراجات تو ہوتے ہیں. لیکن جو لوکلی مقامی طور پر سطح پر جو مشاعرے ہوتے ہیں اس میں کوئی ٹکٹ وغیرہ نہیں ہوتا. اور اس میں اچھا اس میں نہیں ہوتا؟ نہیں اس میں نہیں ہوتا. اچھا. لیکن جو بھی بین الاقوامی مشاعرے ہوتے ہیں اس میں میرا خیال ہے کہ وہ جسٹیفائڈ ہے، کیونکہ اس میں خرچے بہت ہوتے ہیں، لوگوں کو ہوٹلوں میں ٹھہرانا، جہاز کا ٹکٹ، اور پھر کھانا، رہائش، یہ ساری چیزیں. تو اس میں اگر وہ کچھ رکھتے ہیں تو اس میں ہاں نہیں، اور اس کو یہ کوئی اپنی کام سے جی جی وقت نکالنا پڑتا ہے نا اس کے لیے بھی. جی جی یہ چیزیں بھی وقت مانگتی ہیں. جی ہاں جی ہاں جی. اچھا وہ بتا کام کی جیسے اشفاق صاحب نے، زلفی صاحب نے، اور جی ٹی وی اسٹیشن والا بھی بنا. تسلیم الہی زلفی صاحب بہت فعال ہیں وہاں پر، ان کا اپنا چینل ہے، اور وہ وہاں پر ادبی پروگرام میرا خیال ہے 25-30 جب سے ہیں وہ وہاں کر ہی رہے ہیں. وہاں پر وہ کوئی میگزین کے، ادبی میگزین کے حوالے سے، تو اس میں وہ لوگوں کو مہمان. ایک انگلش کا اخبار بھی ہے نا، ایشین نیوز. ایشین نیوز تو یہ لطافت صدیقی صاحب کا ہے. جی جی. اور جی ہاں وہ انگلش کئی اخبار نکلتے ہیں پاکستانی، جس میں سب سے پرومیننٹ جو ہے وہ ان کا. اچھا پرانا، کافی عرصہ ہو گیا. کافی عرصہ ہو گیا، اور بہت اچھا بھائی بہت سینئر صحافی ہیں وہ، بہت اچھے انسان ہیں. اور ان کے بچے بھی. جی ہاں بچے بھی. جی ہاں جی جی جی. آپ اور اب کچھ عطا کریں. جی ضرور، اگر آپ کی اجازت ہو. فاطمہ زہرا جبی، ان کا اس کا نام ہے دبستان انٹرنیشنل. تو وہ بھی بہت مطلب وہ اپنے پروگرامات کرتی رہتی ہیں. جی جی کافی ہے، کافی. جی میں ایک سلام کی اجازت ہو اگر. جی جی ضرور. جی عطا. تا حد نظر عرش پہ پھیلا جو دھواں ہے، تا حد نظر عرش پہ پھیلا جو دھواں ہے، فریاد ہے، ماتم ہے، بپا آہو فغاں ہے. ڈرتا ہوں نہ ہو جائیں یہ پتھر میری آنکھیں، ڈرتا ہوں نہ ہو جائیں یہ پتھر میری آنکھیں، صد شکر ان آنکھوں میں ابھی سیل رواں ہے. رونے سے کلیجے کو ملا کرتی ہے ٹھنڈک، رونے سے کلیجے کو ملا کرتی ہے ٹھنڈک، شبیر سا دنیا میں کوئی غم بھی کہاں ہے. میں ہوش میں آؤں بھی تو کس واسطے آؤں، میں ہوش میں آؤں بھی تو کس واسطے آؤں، مدہوشی غم ہی تو میری جائے اما ہے. یوں ہی نہیں محفوظ ہے یہ گردش افلاک، یوں ہی نہیں محفوظ ہے یہ گردش افلاک، شبیر کا غم عالم خلقت کی اما ہے. ماتم سے جو کھلتے ہیں بدن پر میرے چھالے، ماتم سے جو کھلتے ہیں بدن پر میرے چھالے، یہ زخم نہیں یہ تو طہارت کا نشاں ہے. اس طوق میں گردن کے عیاں ہے کوئی انکار، اس طوق میں گردن کے عیاں ہے کوئی انکار، زنجیر سنبھالے ہوئے عالم کی اما ہے. سر پہ جو میسر نہیں ہے چادر تطہیر، سر پہ جو میسر نہیں ہے چادر تطہیر، اس ظلم یزیدی کا یہ فلک نوحہ کنا ہے. سر پر جو میسر نہیں ہے چادر تطہیر، اس ظلم یزیدی پہ فلک نوحہ کنا ہے. ننھی سی کلی قید سلاسل اور یتیمی،
ننھی سی کلی قید سلاسل اور یتیمی، اے قہر خداوند تو کہاں ہے، تو کہاں ہے. یہ روز کا ماتم، یہ عزاداری، یہ رونا، صدقہ ہے سکینہ کا جو سینوں میں نہاں ہے. مقطع عرض ہے کاظم یہی بخشش کا ہے ساما، یہی پونجی سینے میں میرے غم کا جو سیلاب رواں ہے. جی تو یہ اچھا، آپ کو پاکستان میں اور کینیڈا میں مشاعرے میں کوئی فرق محسوس ہوتا ہے یا ادبی منظر نامے میں اصل میں فرق لگتا ہے؟ میں آپ کا زیادہ آتے ہیں یا کبھی کبھی آتے ہیں کہاں پاکستان؟ یہاں پاکستان میں آتا تقریباً اس دفعہ میرے 2 سال ہو گئے، نہیں تو میں ہر سال آتا ہوں. اچھا. اور لیکن مجھے مشاعروں میں کیونکہ میرا کچھ اسکیجول ایسا ہوتا ہے کہ یہاں مشاعرے ہوتے ہیں جولائی وغیرہ میں، مئی سے شروع ہوتے، مارچ میں ہو گئے، جولائی میں ہو گئے. تو اتفاق ایسا ہوا کہ نا کہ مجھے آپ کو موقع نہیں ملا. مجھے موقع نہیں ملا. اور لیکن یہاں کا ادبی ماحول کا تو ادبی اطلاع ماحول کا میں جو یوٹیوب سے اندازہ لگاتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا لگتا ہے مسابقت کی جنگ ہے. سمجھ گئے؟ یہ جو ہے نا یہاں پر وہی ہر کوئی جو ہے وہ قداور ہونے کی کوشش کرتا ہے. میرا خیال ہے کہ کلام پر زیادہ زور ہونا چاہیے. بالکل، اصل تو پہچان کلام کی پہچان ہے ہوتی کلام ہے. اگر آپ جو ہے نا دوسرے میں نے اپنی جو ایسی بھی غزلیں اور نظمیں اور کہی ہیں جس میں نے میسج دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر آپ تعلقات یا اپنا سرمایہ استعمال کریں گے اس سے آپ وقتی طور پر تو اپنا نام روشن کر لیں گے. جی. لیکن وہ پائیدار نہیں ہے اور وہ اس کو کوئی یاد نہیں رکھے گا. تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ مسابقت کی جنگ یہاں پہ بھی ہے، کینیڈا میں بھی ہے. میرا خیال ہے ہمارے پورے اردو ادب جو پوری دنیا میں جی بس وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم پی آر استعمال کریں گے تو وہ بہت بڑا ہمارا قد ہو جائے گا. وہ قد ہو جائے گا. لیکن جب وہ آتے ہیں اسپیکر پہ، اس پہ آتے ہیں، مائک پہ آتے ہیں تو وہ لوگ سونا شروع کر دیتے ہیں. اصل میں پہچان ہوتی ہے یہ آپ کی. اچھا، ایک دو کوئی مزاحیہ جی ایک میں مزاحیہ آپ کو اجازت ہو تو میں آپ کو سناتا ہوں. جی. اس میں آپ کو شاید کچھ جو ہے نا کہیں طنز نظر آئے گا. جی. تو دیکھیے گا کہ بنا اعمال صورت کوئی نورانی نہیں ہوتی. جی ذرا جی. بنا اعمال صورت کوئی نورانی نہیں ہوتی، جی. لگا ہو لینس آنکھوں میں تو ویرانی نہیں ہوتی. کٹن ہے مرحلہ ملنے ملانے کا محبت میں، کبھی دیوانہ ہوتا ہے تو دیوانی نہیں ہوتی. عرض ہے کہ بنا کھائے پیے بھی لوٹنا پڑتا ہے محفل سے، بنا کھائے پیے بھی لوٹنا پڑتا ہے محفل سے، ہر ایک شادی میں زردہ اور بریانی نہیں ہوتی. لڑکتے ہیں کسی جانب سنبھلتے ہیں کسی جانب، سیاسی لیڈروں کی اپنی منمانی نہیں ہوتی. ایک اور شعر ہے کہ مہک ڈیزل کی آتی ہے کسی داڑھی کے کونے سے، مہک ڈیزل کی آتی ہے کسی داڑھی کے کونے سے، اگرچہ اس کی صورت جانی پہچانی نہیں ہوتی. جو لڑکی نون لیگی ہو کے آ جائے بنی گالا، جو لڑکی نون لیگی ہو کے آ جائے بنی گالا، وہ عمرانی تو ہوتی ہے شریفانی نہیں ہوتی. اگر دل میں محبت ہو تو آنکھوں اور اشاروں سے کہی جاتی ہے دل کی بات سمجھانی نہیں ہوتی. شعر عرض ہے اچانک میں کاٹ رہا ہوں شعر کیونکہ لمبی ہو رہی ہے غزل. وہ کہتا ہے نظر آتے نہیں کرتوت دنیا کو، وہ کہتا ہے نظر آتے نہیں کرتوت دنیا کو، کوئی سمجھائے ہر ٹوپی سلیمانی نہیں ہوتی. آخری شعر عرض ہے کہ ملے کیوں داد تم کو اور کرے کیوں واہ واہ کوئی، غزل کاظم تمہاری خالد عرفانی نہیں ہوتی. خالد عرفانی کا ایک بڑا، خالد عرفان صاحب کا بڑا نام ہے. یہ اچھا ہے کہ آپ نے ہم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں. میں تو اپنے وہی میں نے عرض کیا کہ اتنی گنجائش ہونی چاہیے. جو ہمارے ہم سے پہلے ہیں، ہم سے اچھا کلام کہہ رہے ہیں،
تو اگر ہم آج ان کی تعریف کریں گے تو کل جب ہم اس قابل ہوں گے تو لوگ ہمیں بھی سراہیں گے. یہ میرا ایک موقف ہے اور میں اس کو اپنی کوئی انا کا مسئلہ نہیں بناتا اور کلام پہ اور کام پہ زیادہ محنت کرتے ہیں, بس محنت کرتا ہوں. جی ہاں بہت اچھے دوست بھی ہے, بہت اچھا. آپ یہ جو ہے اور ہے کوئی میں آپ کو اگر آپ کی جی تو پھر ہم اس کو پروگرام کو پھر ختم کرتے ہیں, ایک دو کوئی چیزیں آپ کو سنائیں. اور آپ نے اپنی جگہ بدل لی بہت, آپ پیچھے چلے گئے. میں کوشش کرتا ہوں کہ غزل کچھ جلدی سے نکل آئے. اچھا یہ اگر لکھی ہوئی نہ ہو اس میں کبھی کبھی مشکل آ جاتی ہے نا. نہیں میں نے تو یہ تو میں نے آپ کو سنا دی تھی. میں اصل میں 2 فولڈر ہیں جس کی وجہ سے بند کر دیں. بند کر دیجیے اسے, بند کر دیں, بند کر دیں آپ. میرا خیال ہے کہ ڈیلیٹ ہو گئی ہے وہ غزلیں. چلیں بس یہ جی فرمائیے. نہیں بس اب یہ میں اور نہیں کلام آپ کے نہیں کلام تو میں آپ کو سنا سکتا ہوں لیکن یہ کہ اس میں تیار نہیں ہو رہا کہیں سے. چلیں کوئی بات نہیں, اس کو چھوڑیں. تو اب یہ بتائیے آپ کے نثر میں بھی, ہاں نثر تو اخبار تو میں اخبار, تو اس میں افسانوں کی طرف بھی گئے یا نہیں؟ نہیں, میں پڑھنے کا شوق ہے اور میرا ناول لکھنے کا مجھے بہت شوق تھا. وہ ابھی تک میں وہ پورا نہیں کر سکا اپنا خواب, لیکن یہ کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ناول لکھوں. افسانے میرا خیال ہے زیادہ تر خواتین کا. ناول جو ہے نا بڑی محنت کا کام ہے. جی اور اس کی یکسوئی کا ایک پورا سلسلہ ہے. آپ نے صحیح فرمایا. یہ اسے تو افسانے لکھے ہیں؟ افسانے نہیں لکھے. نہیں میں نے افسانے نہیں لکھے. تو پہلے ایک دم بڑا ناول. ہاں مجھے جو ہے نا پتہ نہیں ایک عجیب سی. کیا کس ٹائپ کا آپ کے ذہن میں آتا ہے, تاریخی یا ویسے ایک ناول؟ فکشن. لکھے. جی ہاں فکشن. تو آپ کو پتا ہے کہ اصل میں فکشن تو چاہے وہ فکشن ہی ہو لیکن وہ ہمارے جو روزمرہ کے معاملات ہوتے ہیں, جو واقعات ہوتے ہیں, اسی سے آدمی جو ہے اس کو فکشنائز کر دیتا ہے ایکچوئل چیز کو, حقیقی چیز کو. تو اگر اس کو محدود کر دیں تو وہ افسانہ بن جاتا ہے. اس کو آپ تھوڑا سا پھیلا دیں تو وہ ناول بن جاتا ہے. تھوڑا سا نہیں پھیلانا پڑتا, بہت اس میں محنت کا کام ہے. اور ایک وہ ابھی لکھنا شروع کیا کوئی یا ویسے ہی ذہن میں ہی ہے؟ نہیں میں کافی عرصے سے تقریباً ایک ناول میں نے شروع کیا ہوا ہے. لیکن یہ کہ اب مجھے جو ہے کیونکہ شاعری پہ میرا زیادہ رجحان ہو گیا ہے تو وہ تو اسی لیے میں کہہ رہی ہوں کہ آپ ناول لکھنا تو بہت ٹائم دینا پڑتا ہے. اگر آپ وہ شروع کریں تو آپ شارٹ اسٹوریز میں نے ٹرانسلیشن بہت کری ہے. اچھا. جی ہاں میں یہ ایک زمانے پتہ نہیں محمود مودی صاحب جو ہیں ابھی کہاں ہیں, میں ان کے ساتھ آج سے کچھ 30 سال پہلے جنگ میں وہ ٹرانسلیشن لکھتے تھے کہانیوں کی. تو میں بھی اس میں لکھتا تھا. میں نے جون ایلیا صاحب کے اور زیادہ ہینا کے جو علامت میگزین نکلتا تھا یہاں سے, ابھی بھی نکلتا ہوگا مجھے نہیں پتا, میں اس میں بھی میں نے شرکت کری ہے. میرا اور یعنی یہاں بھی افعال تھے اس میں بہت. ہاں میں اس میں پھر انٹرویوز کی طرف, کیونکہ اس وقت کچھ ایج ینگ تھی, آج سے 25-20 سال پہلے, تو زیادہ شوق انٹرویوز وغیرہ لینے کا تھا فنکاروں کے, ٹی وی یہ وہ ان چکروں میں زیادہ تھے. میں سمجھتا ہوں وہ اچھا وقت گزرا یہاں بہت اچھا وقت گزرا. اور وہاں بھی اچھا ہے. اور پہلے بہت مشکل ہوئی لیکن جہاں شروع میں جو ہے نا ایک کہیں نقل مکانی, وہ ایک ہمارے دوست کا شعر ہے, میرا تو نہیں کہ ہر چیز گھر کی اپنے ٹھکانے پہ آ گئی, ایک میں ہی تھا جو نقل مکانی میں کھو گیا. بڑا تو ابھی اور وہاں پہ ملک کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے. جی ہاں باہر رہ کے بالکل چاہے وہ آپ وہاں کے نیشنل بھی ہو گئے, کچھ بھی ہو گئے, پھر بھی جی وہ تو بہت چھوٹی سی یہاں کی خبر جو ہے نا وہ بہت بڑی لگتی ہے. اور وہ بڑھا کے بھی کچھ میڈیا بھی تھوڑا سا ہمارا اصلاح ہونے کی ضرورت. اچھا اس میں کچھ جو ہے نا بہتری آئی ہے یوں جب سے یہ گلوبل ولیج بنا ہے, جس طرح یہ سوشل میڈیا اور یہ چیزیں, تو اب لگتا نہیں ہے کہ یہ ہم دوری کا احساس نہیں ہوتا. آپ صرف ایک کلک اوے ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی,
ہاں لیکن ایک مصنوعی سی چیزیں پیدا کر دیتے ہیں نا، یا پاکستان کی ایسی خبریں ایک زمانے میں باہر جا رہی تھی، تو میں ایک دفعہ 1 سال کے بعد آئی تو مجھے ایک دم جھٹکا سا لگا دماغ کو کہ لوگ چل پھر رہے ہیں، یعنی انسان اتنا وہاں پریشان ہو جاتا ہے نا سن کے. تو اب تو شکر ہے کہ اس طرح کی نہیں، اب تو آپ مختلف چینل سے یا مختلف ذرائع سے زیادہ باخبر رہتے ہیں، اور یہ نہیں کہ ایک ہی طرح کی خبریں پہنچ رہی ہیں، تو آپ کو پتہ چلتا رہتا ہے. چلیں خیر، آپ مختصر وقت میں. جی ہاں، بڑی نوازش. میں بہت شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا، آپ نے اپنا مجھے وقت دیا، اور اسی طرح کا آپ جو ہے نا یہ کام کرتے رہیں، اور مجھے اللہ آپ لوگوں کو اس میں اس کام میں بہت مزید بہتری دے. اور جس طرح ابھی میں دیکھ رہا ہوں آپ دونوں میاں بیوی جو ہیں یہ خدمت انجام دے رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑا سرمایہ ہے ادب کے لیے. جی سبھی کر رہے ہیں اپنے طور پہ، کوئی نہ کوئی، ہم بھی اپنے طور پہ تھوڑا بہت کر رہے ہیں جو بھی. یہاں میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ نا کہ کراچی میں ینگ یہ جو ہماری جنریشن ہے، اس میں کچھ بہت اچھے شعراء ہیں. بہت بہت مجھے میں احمد جہانگیر ایک بچہ ہے، شارق ہے، یہ اس طرح یہ جو لوگ ہیں یہ بڑی اچھی شاعری کر رہے ہیں، اور میں ان کو فیس بک پہ فالو کرتا ہوں. مطلب میں حالانکہ ان سے سینئر ہونے کے باوجود، اور میں نہیں وہ ایک نئے انداز میں کہہ رہے ہیں، اور بہت ہی پختہ کلام اور وہ نا بڑی مضبوط ایک آ رہے ہیں، لاٹ ہے پوری، اور بہت اچھا ہے یہ. تو انہیں بھی کبھی کبھی بیچ میں آتے رہتے ہیں ہمارے یہاں بھی، تو جیسے جیسے موقع ملتا ہے تو وہ ضرور. میرے بھی ہے، میں بھی چاہتی ہوں کہ ان کو زیادہ متعارف کرواؤں. تو اسی طرح ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوگی تو یہ اور اچھا کلام کریں گے، پیش کریں گے، اور اردو کا کام چلنا چاہیے، اردو زبان کو اور نئی باقی نسل کو رہنا تو چاہیے. آگے باقی تو رہے گی، یہ تو آپ بے فکر رہیں. نہیں، ہمارا وہاں پہ بڑا زور ہے، وہاں پہ باہر تو کا تو مسئلہ ہے، لیکن انڈیا، بھارت میں، پاکستان میں یہاں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے. یہاں نہیں ہے، لیکن وہاں پہ چاہے اس میں میں خود شامل ہوں، اس میں وہ میں رسم الخط سمجھتا کا ہوں کہ وہ فرق ہے. بچوں کو انڈیا میں تو وہ رسم الخط کا ہے نا مسئلہ. مسئلہ ہے، لیکن بولنے میں نہیں ختم ہوتی، بولنے بول میں. چال کی جو زبان ہے وہ تو. میں نے ان لوگوں سے بات کی کرنے کہ ہمیں اگر ہندی نہیں بھی آتی تو ہم رومن لینگویج میں ہاں وہ رومن سب لوگ. ابھی کل پرسوں وہ آئی تھی شاعرہ، تو انہوں نے رومن میں لکھا ہوا پڑھا تھا، بھارت سے آئی تھی ابھی 2 دن پہلے. تو وہ یہاں بیٹھ کے رومن میں پڑھ رہی تھی اپنی شاعری، اردو کی شاعری. جی اچھا، بہت شکریہ آپ کا. اللہ حافظ. اور ناظرین کو بھی اور سامعین کو بھی میں خدا حافظ کہتی ہوں اردو منزل سے. خدا حافظ.